प्रोग्राम खुशवतन के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, खुशवतन प्रोग्राम जो आप हर इतवार को देखते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान की मरूफ लहर मियां मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़ होते हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वो बात करते हैं। जो आमतौर पर पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ों के मामलात, प्रॉपर्टी के जो मामलात, उनके अलावा जो उनको केसेस के अंदर उलझाया जाता है उस हवाले से, और जब किसी प्रॉपर्टी को कब्जा होता है तो उसको समझ नहीं आती कि अब फर्दर प्रोसीजर क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ओवरसीज पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज को जो है सेव करने में इतना अहम किरदार अदा नहीं कर सकी, क्योंकि ये जो सियासत में जो लोग आए हैं ये वैसे भी करप्ट माफिया सियासत में आकर बैठा हुआ है। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट आज तक आई, किसी ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वाले से जो नहीं सोचा। भाई से हुकूमत जो इमरान खान साहब की, इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, वो भी बेचारे आप बेबस नजर आया, चूँकि माफिया के साथ उसका जो मुकाबला इस वजह से वो भी बेबस नजर आया। हमारा जो संडे का प्रोग्राम होता है उसमें हम कोशिश करते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मेजर मसाइल हैं उसके ऊपर हम बात करें। इसी वाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो जिस तरह आपको पता है कि पहले एक दो प्रोग्रामों का थोड़ा सा जिक्र कर दूं, जिसमें हमने किया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी की कितनी इकसाम है, और उस वाले से पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो हमने ये भी बात की थी कि कोई हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप प्लाट किस्तों में ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, वो लेने से पहले किन किन चीज़ों का आपके ने जो है ख्याल रखना है, एक ये भी इस हवाले से भी प्रोग्राम किया था। क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है ये जो आप लोग भेजते हैं हमें सवाल हम उसी की रोशनी में जो है ये आगे काम प्रोग्राम चलाते हैं। मैं देखूँ अगर मियाँ साहब मेरे साथ आ गए हैं तो मियाँ साहब को साथ ले लो। आज लगता है कि मियाँ साहब साथ नहीं आ रहे। मैं देखूँ मियाँ साहब को रिक्वेस्ट भेज के रिक्वेस्ट allow this is to broadcast allow तो किया जी मुझे देखने लगता है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे जी। मैं कोशिश करता हूँ कि सब बड़ी ये होती है प्रॉब्लम होती है जब किसी को लाइव लेना हो, स्पेशली पाकिस्तान से जब लेते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट का मसला भी है, इसलिए काफ़ी हमें दुश्वारी पेश आती है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मियाँ साहब किसी तरीके से आ जाते हैं साथ तो चले फिर प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो जाए। जी सालक मियाँ साहब अब आ गए हैं, तो मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजें आप, मैंने ऐड कर लिया ये आप। जी मियाँ साहब आ गए हैं, इंशाल्लाह भी एडिंग हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे मियाँ साहब। नाज़रीन, जिस तरह मैं भी प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहा था कि मियाँ साहब आपकी तरफ से जो नेट ये हमारा नेट कुछ वीक है, हमारा बहुत नेट स्लो चलता है। आपकी वो तस्वीर भी ना इतनी क्लियर नहीं आती जिस तरह हमारी इधर आती है। हमारा नेट जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे नेट में कोई सीरियस प्रॉब्लम है आज तो। वैसे भी कोई लाहौर में प्रॉब्लम है, दो की बजाय ना 3 सिग्नल की बजाय 2 आ रहे हैं। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया मेरे साथ तशरीफ लाए। नाज़रीन, वेलकम सर। मैं बताता चलूं जो नए दोस्त मेरे आने वाले हैं
मैं برطانیہ سے اسکاٹ لینڈ سے خالد پریس اور میرے ساتھ میرے پیارے دوست میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میرے ساتھ ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں. جس طرح کہ میاں صاحب بھی مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں، امریکہ میں کافی ان کے سال میں ایک دو چکر لگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے دوسرے ممالک میں. تو یہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کا جو درد ہے وہ سمجھتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں ہیلپ کرنے کی. تو جس طرح پچھلے پروگرام نے ہمیں ذکر کیا تھا پاور آف ٹارنی کی کتنی اقسام ہیں، پاور آف ٹارنی بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں اگر آپ پلا لینا چاہتے ہیں اس کے لیے کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. پلاٹ اگر لینا چاہتے ہیں اس کو قسطوں کی بجائے میاں صاحب نے ڈال کیا تھا کیش پہ لے اور نقد لے وہ بہتر ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم جس کے گھر پہ کرتے تھے. آج ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا، آج کا ٹاپک کہ میاں صاحب سے پوچھیں کہ جو ہماری حکومتیں ہیں بدقسمتی سے 75 سالہ دور میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا نہیں. مگر عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کوشش کی کہ اوورسیز پاکستانی بہت بڑا سرمایہ بھیجتے ہیں، ہر سال ہمیں ان کی جائیدادوں کو جو پراپرٹیاں بائی کرتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو ہم سیو کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس لیے اوورسیز پاکستانی وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے میرے سے پوچھنے کے کہ مختلف چیزیں بنائی گئی. اوورسیز پاکستانی کمیشن بنایا گیا، فیڈرل اوورسیز پاکستانی جو کمیشن بنایا گیا، پرائم منسٹر پورٹل بنایا گیا، بہت ساری چیزیں بنائی گئی. اور اس سب میں آ کے جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کورٹ میں اسٹے لے لیا ہوا ہے، وہ سول کورٹ میں شروع ہوئے تھا، وہ سپریم کورٹ تک وہ اسٹے کھیلتے زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ جو ادارے بنتے ہیں یہ بے بس قسم کے نظر آتے ہیں. اور یا اگر کام ہوتا بھی ہے ان لوگوں کے تو وہ پھر جن کا قریبی تعلق ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں اپنا کام. بہت سارے کیسز لٹکے رہتے ہیں. یہ میرے ساتھ فرمائیے گا کہ سٹارٹ کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن، ایک تو اس سے میں بات شروع کروں گا. اوورسیز پاکستانی کمیشن کتنے بار بنا ہے؟ کئی بار سنا کہ ہائی کورٹ نے جی ایک ہائی کورٹ کی جج صاحب نے ڈیوٹی لاگی ایک ہائی کورٹ کی جج صاحب کی کو وہ جو مانیٹر کریں گے اوورسیز پاکستانی کیسز کے اوپر کہ ہر ضلع کے لیول کے اوپر اوورسیز پاکستانی کے اوپر جو ہے ان کے لیے اسپیشل جج مقرر کر دیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہا گیا کہ یہ ایس پی کے علاوہ کہ چھوٹے لیول کا بندہ ہے اس کا کیس کی تفتیش نہیں کرے گا. مختلف دعوے کیے گئے. یہاں پہ ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی برطانیہ میں آئے، انہوں نے آ کر بڑے نعرے لگایا کہ ہم کریں گے، مگر رزلٹ وہ زیرو کا زیرو نظر ہے. جی میاں جی خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے زحمت کی، ٹائم نکالا، اور ہمیشہ آپ کے اندر ایک درد ہے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے. آپ ان کے لیے سوچتے ہیں، ان کے مسائل کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا خصوصی مہربانی ہے کہ یہ آپ کی کاوش جو ہے نا انشاءاللہ اس کا اچھے رزلٹ یقیناً نکلیں گے. خالد صاحب، بیسیکلی آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت دنیا میں 9 ملین پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں، اور اگر تھوڑا سا مزید غور کریں تو 1.5 ملین جو ہے وہ یو کے میں ہے. اور جو پاکستان دنیا میں اس وقت 5واں بڑا ملک ہے جو فارن ریمیٹنس حاصل کرتا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے. جی نمبر 1 پہ آتا ہے انڈیا، اور نمبر 2 پہ آتا ہے، نمبر 5 پہ آتا ہے پاکستان. جی انڈیا میں جو فارن ریمیٹنس آتے ہیں وہ 87 بلین ڈالر سالانہ ہے، جی یعنی 87 بلین ڈالر سالانہ. جبکہ پاکستان میں جو فارن ریمیٹنس آتے ہیں وہ 31 بلین ڈالر آتے ہیں. لیکن یو کے سے، صرف یو کے سے ہی، اونلی یو کے سے اگر دیکھیں تو 2.9 بلین ڈالر سالانہ آتے ہیں. یہ 2022-23 کا ریکارڈ ہے، 21-22 کا، بلکہ 23 میں تو جی بھی ڈاؤن فال ہو گیا ہے. 21-22 میں یہ تقریباً 2.9 بلین ڈالر آئے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے فرامدہ اوورسیز پاکستانی. جی لیکن یہ جو پاکستانی بھائی جتنے بھی ملک سے باہر رہتے ہیں ان کو یقیناً اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، اور پیسے کماتے ہیں، پاکستان میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، والدین اچھا سٹینڈرڈ آف لائف آپٹ کر سکیں. یہ ساری ان کی کاوش ہوتی ہے جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں.
اور یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں محنت اتنی آسان نہیں ہے، بہت ٹف مشکل ہے، بہت ٹف لائف ہے، اتنی ٹف ہے کہ لوگ مشین کی طرح کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے رات تک کام کرتے ہیں اور پیسے محنت سے کماتے ہیں اور اپنے ملک میں بھیجتے ہیں۔ اور ہر پاکستانی، اوورسیز پاکستانی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمائی سے، رزق کے حلال سے کچھ نہ کچھ اپنی پراپرٹی یہاں پرچیز کرے، کیونکہ پراپرٹی پرچیز کرنے سے بندے کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، ایک سیلف کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اس پرپز کے لیے لوگ یہ ایفرٹس کرتے ہیں، یہاں پراپرٹیاں پرچیز کرتے ہیں، گھر لیتے ہیں، زرعی زمین لیتے ہیں، دیگر کمرشل پراپرٹی لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشرے میں عزت اندر کو میں اضافہ کر سکے۔ اسی طرح گاؤں اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے پرٹیکولرلی مسائل ان کی زمینوں کی جائیدادوں اور کی حفاظت ہے۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ، جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایفرٹس کی ہیں، لیکن یہ پچھلی رجیم میں جو پی ٹی آئی کی رجیم تھی اس میں انہوں نے زیادہ ایفرٹس کی تھی، لیکن خاطر خواہ رزلٹ برآمد نہیں ہوئے۔ اب ایک تو پاکستان اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے جو فیڈرل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے، ایک پروونشل اوورسیز کمیشن ہے جو پروونشل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے۔ کسی بھی ادارے کی پرفارمنس کو ہم ایویلیوٹ کرتے ہیں ود دا ریزلٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ تو پاکستانی اوورسیز کمیشن کا کوئی اچھا رزلٹ آیا سامنے، نہ ہی پروونشل اوورسیز پاکستانی کمیشن سے اچھا رزلٹ سامنے آیا۔ جب رزلٹ اچھے نہ ہوں تو اخباری اشتہاری مہم سے کو خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ پریکٹیکلی کام کچھ نہیں کیا جاتا ہے، اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوتے، لیکن یہ اخباری اشتہاری مہم بڑی چلائی جاتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، جی ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، لیکن اس کے خاطر خواہ رزلٹ برآمد نہیں ہوتے۔ اب اس کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے عدالتوں میں یہ کیا کہ ہر تحصیل لیول پہ ایک اوورسیز پاکستانی جج مقرر کر دیا ہے۔ کئی اوورسیز پاکستانی، اگر دونوں میں سے کوئی ایک اوورسیز پاکستانی ہے تو مقدمہ اس کورٹ میں چلا جائے گا، اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی۔ اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک جج مقرر کر دیا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرے گا، اور جتنی اگر کسی کیس میں دونوں پارٹی میں سے ایک پارٹی اوورسیز پاکستانی ہے تو وہ کیس وہ ڈسٹرکٹ جج سنے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ نے کیا تھا، اور ہائی کورٹ میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی سیل بنا دیا گیا ہے، وہاں ایک ڈپٹی رجسٹرار بیٹھتا ہے، اسسٹنٹ رجسٹرار بیٹھتا ہے کہ جی آپ میں اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کا کیس ہائی کورٹ میں ہے تو وہ آپ ان کو درخواست دیں، اس کو وہ اوورسیز پاکستانی کیڈر میں وہ کسی خاص جج کے پاس چلے جائے گا اور اس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی۔ لیکن تینوں جو فنکشن جو انہوں نے بنائے ہیں تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ہائی کورٹ لیول پہ، اس کے خاطر خواہ رزلٹ برآمد نہیں ہوتے، اس کا رزلٹ زیرو ہے۔ کوئی فرد اپلائی کر دے تو وہ درخواست کو مار کر کے بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ جو رزلٹ ہے وہ خاطر خواہ نہیں نکلتے، نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ وہی روٹین میں وہی ڈیٹیں 2 ماہ 4 ماہ کی ڈیٹیں پڑتی ہیں، اس میں ایسا نہ کسی کو پابند کرتے ہیں، نہ کوئی پابند ہوتا ہے، نہ کوئی ایفرٹس ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ایفرٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً کی گئی ہیں، شاید اس کا مقصد تو اچھا ہوگا لیکن مقصد کا حصول ممکن نہیں ہوا، اس لیے کہ جب کسی چیز کا رزلٹ ہی اچھا نہیں ہے، آپ سارا اسٹڈی کرتے ہیں، 12 1 بجے 2 بجے تک اسٹڈی کرتے ہیں، اب امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو سارا کوئی یوز لیس ہے۔ اصل تو آپ کی ساری اسٹڈی کا پرپز یہ ہے نا کہ آپ جب رزلٹ آئے تو آپ اس میں امتحان میں ٹاپ کریں، ٹاپ نہیں کریں تو اچھے گریڈ میں پاس ہوں، اچھے نہیں میں پاس نہیں ہوں تو کم سے کم آپ کو پوزیشن ہولڈر ہو جائیں، کچھ تو ہوں۔ لیکن جب آپ امتحان دینے کے آخر پہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر سارے تو کہتے ہیں یار کیا اسٹڈی کی آپ نے، کیا پڑھا آپ نے، تو کچھ بھی نہیں، یوز لیس ہے، ایوری تھنگ از یوز لیس۔ اسی طرح ہمارے اوورسیز پاکستانی کمیشن جو فیڈرل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے، پروونشل اوورسیز پاکستانی کمیشن جو پروونشل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے، دونوں کے رزلٹ زیرو ہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی اپنے اثر سوک سے، کوئی اپنے تعلق سے، واسطے سے کوئی اپنا کام کروا لے تو کروا لے، لیکن میرٹ پہ کسی کا کام اس سسٹم کے تحت نہیں ہوتا، کسی کا مسئلہ اس سسٹم سے حل نہیں ہوتا اور لوگوں کی مشکلات میں، تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں 2023 میں فارن ریمیٹنس کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہسٹری میں جتنی 21-22 میں ریکارڈ آئی تھی، اب 22-23 میں ریکارڈ نیچے کو جا رہی ہے، اور آپ 5-6 بلین ڈالر لینے سے آئی ایم ایف سے لینے کے لیے اتنی کڑی شرائط مانتے ہیں، اتنی سخت شرائط مانتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں،
لیکن جن سے آپ کو 2-3 بلین ڈالر سالانہ مفت آتا جی ہے، اس کی مشکلات کو بھی حل کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ جی اس طرح کی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتی، لوگوں جی کو انکریج نہیں کرتی، لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، تو اس لیے لوگوں کی انکریجمنٹ کی بجائے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی جو فارن ریمیٹنس ہے وہ کم بھیج رہے ہیں۔ بلکہ اب تو ٹرینڈ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جو پرانی نسل امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں تھی، اب ان کی جو اگلی نسل آ رہی ہے وہ پاکستان سے دلچسپی کم کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے حصے میں آنے والی پراپرٹیاں کو بیچ رہے ہیں کہ ہم نے جی کون سا یہاں آنا ہے، ہم کیوں لڑائی جھگڑے میں پڑے، کوئی قبضے کر لیتا ہے، کوئی کرایہ دار نہیں چھوڑتا، کوئی مزارہ نہیں چھوڑتا۔ آج تک گورنمنٹ نے اس معاملے میں خاطر خواہ کوئی اقدامات نہیں کیے جس سے یہ مسئلے ون فار آل سالو ہو جائیں۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ کھوہ میں گر گیا کتا، تو ہاں آپ جی ڈول تو نکالتے جا رہے ہیں، کتا نہیں نکال رہے، ہاں جی تو ڈول نکالنے سے پانی پاک نہیں ہوگا جب تک کتا نہ نکالیں۔ یعنی ہاں مسائل جی کا حل کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ اس قدر ڈیفیکٹو ہے کہ رزلٹ اس کے خاطر خواہ نہیں آتے، لوگ جی پریشان ہیں۔ اب لوگ مجبور ہو کے اپنی اپنیوں کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں کہ یار جی ہم نے کون سا یہاں آنا ہے، بلکہ ان بچوں آئندہ نسل کی تو دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے، جی وہ تو بالکل ملک میں آنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ نہیں ہے اور جی دوسرا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہے، اور کبھی دہشت گردی کی تھریٹ ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، لوگ کہتے ہیں یار چھوڑے، کیا کرنا ہے، کیا جانا ہے، جب نہ پراپرٹی محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ جائیداد محفوظ ہے۔ تو اس طرح لوگ پھر آہستہ آہستہ ان کے لوگوں کی دلچسپیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے لیے خاطر خواہ انتظامات کرے، ان کو عزت دے، ان کو آنر دے، جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، جی ان کو رائٹ آف ووٹ دیں، ان کو رائٹ آف نمائندگی دیں۔ جیسے میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں جو کشمیری لوگ رہتے ہیں، جی جتنے لاہور میں کشمیری ہیں، 3 لاکھ 4 لاکھ ہیں، اس پہ جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ جی ان کو دیتے ہیں۔ یہاں رہنے والے کشمیری اس کے اگینسٹ، ان سیٹوں کے، ان نمبر آف ووٹ کے اگینسٹ جتنی سیٹیں ہوتی ہیں وہ جی الیکشن لڑتے ہیں، وہ جیتے ہیں، وہ جا کے اپنی اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں۔ جی اسی طرح جو یو کے میں رہنے والے لوگ ہیں، 15 لاکھ یو کے میں رہتے ہیں، اگر ہمارے یہاں 3 لاکھ ایک سیٹ ہے تو کم سے کم 5 سیٹیں یو کے میں رہنے والے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ جی تو وہ 5 بندے جو ہیں وہ یو کے سے ہی، یہ یو کے نیشنل ہیں جو اوورسی پاکستانی ہیں، ان میں سے ہی وہ الیکشن جی لڑیں، اور وہاں جی سے 15 لاکھ جو ووٹر ہیں ان سے ووٹ لیں، اور لے کے وہاں سے نمائندے منتخب ہوں اور آ کے پاکستان میں نمائندگی کریں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، تاکہ وہ ان کو رسپیکٹ بھی ملے، ان کی عزت بھی ملے، ان جی کو کنٹریبیوشن بھی ہو پاکستانی قوانین کی تکمیل میں اور فارمولیشن آف لا میں، اور لا بنانے میں، ایکٹ بنانے میں، ایکٹ پاس کرانے میں ان کا کوئی رول ہو، کنٹریبیوشن ہو، تاکہ جی وہ اپنے مسائل کے لیے یہاں اچھے اچھے لا بنوا سکیں، اچھے قوانین بنوا سکیں، اور کوئی جی جو لا انجوریس ہے اس کے امینڈمنٹ سیکھ کر سکیں۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسا قطن ہو نہیں سکا، اور اس لیے جو پچھلی رجیم نے ایک رائٹ دیا تھا اسی پاکستانیوں کو ووٹ کا، ابھی اس کے رول ریگولیشن بننے تھے کہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، ان کو جی مٹیریلائز کیسے کرنا ہے، وہ جی نئی گورنمنٹ نے، نئی رجیم نے اس کو ریورس کر دیا ہے۔ جی حالانکہ یہ غلط ٹرینڈ ہے، جو اچھا کام ہے کوئی بھی کرے اس کو مٹیریلائز کرنا چاہیے، اس جی کو نافذ کرنا چاہیے، نہ کہ جو کہ یہ جی پی ٹی آئی نے کام کیا تھا ہم اسے پسند نہیں کرتے، اس کو ریورس کر دو۔ جی یہ بری بات ہے، غلط بات ہے۔ بالکل جو اچھے ٹرینڈ ہوتے ہیں، کوئی بھی اچھا ٹرینڈ دے دے اس کو فالو کرنا چاہیے، بلکہ اس کو مزید افیکٹو انداز میں اس کو چلانا چاہیے۔ لیکن جی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں پولیٹیکل اینیمیٹی ہے، جو ایک پارٹی کام کرتی ہے دوسری ریورس کر دیتی ہے، دوسری کرتی ہے پہلی ریورس کر دیتی ہے۔ یہ کام جی درست نہیں ہے۔ اس طرح نقصان، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، قوم کا نقصان ہو رہا ہے، ہم فائنینشلی کتنے پیچھے چلے گئے ہیں، ہم مورلی کتنے پیچھے چلے گئے ہیں، ہم جی سیاسی طور پر بالکل کتنے پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ ساری یہ پستی ہے، یہ ہماری پالیسی کا رزلٹ ہے۔ تو لہذا مجھے انتہائی افسوس ہے کہ گورنمنٹس کی پالیسیاں اچھی نہیں ہیں، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، اس کا اچھا رزلٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی پالیسی تبھی اچھی گنی جاتی ہے جب اس کا رزلٹ اچھا ہو۔ تو لہذا ہماری یہ گورنمنٹ سے صدا ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کچھ کریں، وہ اسی پاکستانی بھائیوں کی عزت دیں، آنر دیں، رسپیکٹ دیں، توقیر دیں، تاکہ وہ عزت کے ساتھ ملک آئیں اور عزت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، اور ملک کو خوشی خوشی ملک میں پیسے بھیجیں تاکہ ملک معاشی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے سنا میاں صاحب نے ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ جو پاکستانی پوری دنیا میں ہے کتنا پیسہ یہ بھیجتے ہیں،
خالی 2.9 جو بلین پاؤنڈ جو برطانیہ سے گیا. اس طرح ٹوٹل میاں صاحب نے بتایا کہ ہم صرف 1 ارب ڈالر کے لیے کس طرح ترلے کرتے ہیں آئی ایم ایف کی اور دوسرے ممالک کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اتنا بڑا سرمایہ آ رہا ہے مگر ہم ان کی عزت و رسپیکٹ نہیں دیتے. اور پاکستان کی بہت بڑی کریم پڑھی لکھے لوگ وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تقریباً 8 لاکھ لوگ جو باہر جا چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ خواہش رکھتے ہیں باہر جانے کی. بدقسمتی سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم وہ ایسا ہے کہ سیاسی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں. وہ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتی ہیں. قبضہ مافیا جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں سے لنک ان سے جڑا ہوتا ہے. قبضہ کر لیتے ہیں تو بعد میں جو ہے وکلا برادری جو ہے وہ اپنا کوشش کرتی ہے کہ اس میں جب جاتے ہیں تو وہاں سے کسی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا ہے، کوئی 21 سال عدالتوں میں لگ جاتے ہیں. اچھا میرے ساتھ اس کے ساتھ یہ فرمائیں کہ جس طرح ہم نے پچھلے 2 3 4 پروگرام میں مختلف ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کے یہ بل کے والے سے کہ بل کیسے بنا وہ اس کی پاور آف ٹارنی کیسے بنانی ہے، اس کی کیا اقسام ہے. اب میں اس سوال سے پوچھوں گا ول کے والے سے، آج بتائیں کہ ول جو ہے وہ یہاں بیٹھا بندہ وہ کیسے بنائے. جس طرح کہ یہاں کوئی بچی ہے جس کا حصہ پاکستان میں ہے، یا کوئی بچہ ہے جس کا حصہ پاکستان میں ہے، وہ ابھی تو یہاں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے میں نہیں حصہ لیتا، مگر وہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے. اس کے لیے کیا اس کو ویل پاکستان میں جا کے بنانی بہتر ہوگی کہ یہاں بیٹھ کے بھی ویل بنا سکتا ہے؟ اور ویل بنانے کا اصل طریقہ کیا کار کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے؟ جی میں سے یہ تو آپ کی آواز جی غائب ہو گئی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں خیال آپ اس کو دوبارہ ذرا نکال کے دوبارہ دیکھ لیں. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. اس کو آف کریں یہاں سے، اندر سے وہ ٹیلی فون کی لنڈی وہ باہر نکال کے دیکھیں ذرا. اب دوبارہ لگا کے دیکھیں. جی میں سر جی میں تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرا خیال آپ آف ہو جائیں، ہو کے دوبارہ پھر واپس آ جائیں. میرے سر دوبارہ پھر آپ آ جائیں نا. ہیلو، میرے سر آواز نہیں آ رہی. آپ دوبارہ آ جائیں، بند کر کے نا دوبارہ آ جائیں. نہیں میرے سر آواز نہیں آپ کی آ رہی. آپ وہاں سے نکل جائیں نا، فون بند کر کے دوبارہ پھر آپ انٹر ہو جائیں. بالکل میرے آواز نہیں آ رہی. کیا نہیں آ رہی. آپ فون آف کر کے پھر دوبارہ آ جائیں. میرے ساتھ بند کر کے دوبارہ آ جائیں. آپ آواز نہیں آ رہی آپ کی.
جی میاں صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ دوبارہ مجھے ریکویسٹ پھر بھیجیں. آپ مجھے ریکویسٹ دوبارہ بھیج دیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ناظرین معذرت چاہتا ہوں. انٹرنیشنل جو ہے جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو تھوڑی ہمیں اسٹرگل رہتی ہے. جو پاکستان میں انٹرنیٹ کا نظام کچھ ایسا ہے جس وجہ سے جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. کاشف ملک صاحب جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں دیکھ لوں تو پہلے میاں صاحب آ جائیں، پھر ملک صاحب کو بھی لے لیتے ہیں. جی میاں صاحب آپ، جی میاں صاحب بھی آؤ. میاں صاحب بھی آؤ. کافی جی میں اب دیر آواز آ سے رہی ہے. اب جی آواز اب آئی آواز آ رہی آپ کی. کافی دیر سے بند رہی ہے آواز. ہم سو ساری کوئی ہے. نیٹ کا شاید ویک ہوا تو ہاں آواز جی. بالکل آپ کی نہ آئی ہی نہیں. آپ کا کوئی کوشچن جو بات ہے نا وہ نہیں، پھر آپ آف ہو کے دوبارہ آ جایا کریں. جیسے بھی آئے نا آپ کے ساتھ دوبارہ آ جایا کریں. دے کائنڈلی کوشچن ریپیٹ کریں گے آپ؟ ویڈیو پالو جی. جی جی. میاں صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی یہاں جس طرح برطانیہ میں رہتے ہیں، تو مجھے یہ کوشچن آیا تھا کہ میری کچھ خاتون ہیں، انہوں نے کہا جی میری پراپرٹی ہے پاکستان میں، میرے حصے میں آتی ہے، تو وہ پراپرٹی جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اس والے سے میری ول بن جائے. تو ول بنانے کا جو پراپر پروسیجر کیا ہے؟ کہ مجھے پاکستان میں جا کے ول بنانی چاہیے کہ ول یہاں بنانی چاہیے؟ ول بنا کر اس کو بعد میں اس کا امپلیمنٹیشن کا پروسیجر کیا ہوگا؟ سر بیسیکلی جو ول ہوتی ہے نا، یہ جو بھی اونر آف پراپرٹی ہے وہ اپنی پراپرٹی کی ول کر سکتا ہے، مگر وہ ول ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 پہ اپلائی کرتی ہے. جی یعنی ٹوٹل پہ اگر آپ کا 1 مربع زمین ہے، آپ اس کی ول دیتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی میرے مرنے کے بعد میرے بھائی کو دے دی جائے، والد کو دے دی جائے، تو وہ مربع 25 ایکڑ پہ اپلائی نہیں کرے گی، وہ 1/3 پہ اپلائی کرے گی. جی یعنی وہ 8 ایکڑ 8.25 ایکڑ پہ اپلائی کرے گی. یعنی ٹوٹل پراپرٹی کے 1/3 پہ اپلائی کرتی ہے. باقی جو 2/3 ہوتا ہے نا، 2/3 پھر اسی طرح اپنے لیگل ایئر میں چلے جاتا ہے. جی ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے. جی دوسرا ول ہے اسلامک کنسپٹ آف لا ہے، کیونکہ شریعہ از دا سپریم لا آف کنٹری ایز پر دا شریعہ ایکٹ 1991. جی پاکستان میں شریعہ لا سپیریئر لا ہے اور تمام لاز سب جوڈس ٹو دا شریعہ لا ہیں. تو لہٰذا جی شریعہ لا کی روشنی میں آپ ول کر سکتے ہیں. ول جی کے لیے یہ ہے کہ آپ ول وہاں سے بھی بیٹھے رجسٹر کرا سکتے ہیں. آپ کسی کو ڈپیوٹ کریں گے کو میری طرف سے آپ پرٹیکولرلی یہ اسی مقصد کے لیے آپ اس کو ایک مختار نامہ دیں گے کہ میری جی طرف سے وہ ول جو ہے وہ رجسٹر کرائے ان دا نیم آف اے پراپرٹی. ایک پراپرٹی کا مالک ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے بی کے نام کرنی ہے. وہ بی کے نام کرنے کے لیے وہ مختار نامہ وہاں سے دے گا. اس میں مختار خاص مختار عام جنرل پاور اٹارنی کہتے ہیں. اس میں جی پرٹیکولرلی لکھے گا کہ جو ول ہے یہ اے کی پراپرٹی کی ول بی کے فیور میں کی جائے. اس میں جی ضمن واضح لکھنا پڑے گا اس جنرل پاور اٹارنی کے اندر. تو وہ اس کا جو جس کو اختیار دے گا، اختیار گرندہ جو ہے، تو وہ اس کی پاور ول رجسٹر کرائے گا بیفور دا جی سب رجسٹرار. تو وہ جی رجسٹر ہو جائے گی تو اس پہ آپریشن ہوگا. جی لیکن ول پہ عمل درآمد جو ہوتا ہے وہ بندے کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا. جی لہذا آپ ول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ وہاں یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بیٹھے بھی ول بنوا سکتے ہیں، رجسٹر کرا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کسی کو ڈپیوٹ کرنا ہے. وہ جو ڈپیوٹی ہے آپ کا، وہ آپ کی طرف سے ول جو ہے نا وہ تحریر کر کے اس کو رجسٹر کرائے گا بیفور دا سب رجسٹرار. تو ول مکمل ہو جائے گی اور اس کی اپلیکیشن 1/3 ٹوٹل پراپرٹی پہ ہوگی. اور آپ کے اس فرد کے جو ول جاری کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اسے عمل درآمد ہوگا 1/3 پراپرٹی پہ، اور 2/3 پراپرٹی پھر اسی طرح لیگل ایئر کو چلے جائے گی. تو لہذا آپ کو یہ اختیار ہے، جو ول دینا چاہتا ہے، ول اناؤنس کرنا چاہتا ہے، رجسٹر کرانا چاہتا ہے، تو وہ وہاں بیٹھے بھی کرا سکتا ہے تھرو
جنرل پاور آف اٹارنی، اس کو یہ اختیار ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ کس طرح ول کا پروسیجر ہے اور کس طرح اس کو ول کو ہم نے یہ کرنا ہے۔ جاتے ہوئے میں دوستوں کو بتا دوں، ہمارا جو پروگرام ہے خشبِ وطن ہر اتوار کو ہوتا ہے، پاکستانی ٹائم جو ہے شام 6 بجے اور برطانیہ کا ٹائم دن کو 1 بجے، جس میں وہ پاکستانی ہمیں سوال بھیجتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کو جواب بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لیگل ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو جی آخری سوال ہے جی جی ویلکم۔ میاں صاحب، یہ آخری سوال یہ ہے کہ ایک محترمہ نے یہ کویشچن بھیجا آمنہ نذیر صاحبہ نے، ان کا کہنا ہے کہ جی میاں ویلکم صاحب آمنہ جی۔ یہ کویشچن ہے کہ میں نے پلاٹ خریدا تھا اور جو پلاٹ کی قسطیں میری ساری پے کر دی ہیں، تو ابھی تک وہ پلاٹ میرے نام تو نہیں ہوا، تو جن سے خریدا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں وہ باہر کے ملک رہتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو آپ کے نام کروائیں گے، تو کہتے ہیں قسطیں تو پے ہو گئی ہیں، تو اب اس میں وہ پوچھ رہی ہے کہ اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں خالد صاحب، خطرات تو پراپرٹی کے ایشو میں بہت زیادہ نمایاں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں 2 ہی بزنس ہوتے ہیں، ایک پراپرٹی کا، ایک سیاست کا، اور تو بزنس یہاں ہے کوئی نہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ ٹریڈنگ ہے، نہ پروڈکشن ہوتی ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے، صرف ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور ہر طرف سیاست ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جب انہوں نے ساری انسٹالمنٹ پے کر دی ہیں تو پھر اس کو چاہیے تھا، وہ سوسائٹی جو ہوتی ہے، کوئی بھی کارپوریٹ سوسائٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا ایک بندہ نہیں ہوتا، اس میں ایک مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی سارے کام کرتی ہے، کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آئے گا تو ٹرانسفر کرے گا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کا بہانہ ہے، ایکسکیوز ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے۔ لیکن کسی بھی کارپوریٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو جتنی بھی ہوتی ہیں، اس میں کسی ایک بندے کو فرد واحد کو اختیار نہیں ہوتا، اس کی مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے اور میجارٹی کی بیس پہ وہ فیصلے کرتی ہے۔ تو وہ جو بھی کوآپریٹو سوسائٹی کے پاس ان کا پلاٹ ہے تو ان کی مینیجنگ کمیٹی کو چاہیے کہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیں۔ کسی ایک بندے کے ملک سے باہر ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سوسائٹی کا کام رک جاتا ہے۔ یا دوسرا ہوتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے، تب بھی اس کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں 3 5 7، تو وہ بھی ان کی غیر موجودگی میں میٹنگ کر سکتے ہیں، میجارٹی کی بیس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جو ڈے ٹو ڈے افیئر ہیں اس کمپنی کے، اس کوآپریٹو سوسائٹی کے، وہ چلانے کے حقدار ہوتے ہیں، انٹائٹلڈ ہیں، وہ چلا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ مالک باہر ہے تو آگے پیسے آئے گا تو ٹرانسفر کرائے گا، یہ کوئی بات اتنی فروٹفل نہیں ہے، یوزفل نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کو ایک ٹرکھانے کا بہانہ ہے یا اس کو پینڈنگ پرولانگ کرنے کا بہانہ ہے۔ کیونکہ 2 طرح کی سوسائٹی ہوتی ہیں ہمارے یہاں، یا کارپوریٹ سوسائٹی ہوتی ہیں یا لمیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں۔ لمیٹڈ کمپنی میں بھی ایک بندہ ہی عقل کل یا اختیار کل نہیں رکھتا، اس میں بھی ڈائریکٹر کی میجارٹی فیصلے کرتی ہے۔ سیکنڈلی جو کوآپریٹو سوسائٹی ہوتی ہے، جو کوآپریٹو لا کے تحت بنتی ہے، اس میں بھی مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک بندہ نہیں ہوتا، وہ مینیجنگ کمیٹی نے سارا ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے، پلاٹس وغیرہ، اور جس طرح رول ریگولیشن بنانے ہوں، چینج کرنے ہوں تو اے جی ایم ہوتی ہے، اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے، وہ سالانہ یا سال میں ایک بار یا 2 سال میں ایک بار ہوتی ہے، جس میں وہ کم از کم 3 سال میں ایک بار ہونی ضروری ہوتی ہے۔ اس میں جو بھی رول ریگولیشن چینج کرنے ہیں وہ کر سکتی ہے، اسی کو نئے لا بنانے کا یا کوئی کمرشلائز کرنے کا یا کوئی اور چینجز کرنے کا اختیار ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ کسی سوسائٹی میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے احباب جو ہیں ان کو یہ صرف ایک ٹرکھانے کا بہانہ ہے، ورنہ ان کی ایک بندے کی غیر موجودگی میں باقی جو مینیجنگ کمیٹی ہے وہ کر سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو پھر بھی کر سکتی ہے ود دا میجورٹی آف دا ڈائریکٹرز، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان سے یہ کہیں کہ بھائی میں نے پیمنٹ پوری کر دی ہے، فوراً میرا پلاٹ ٹرانسفر کرو، اننیسیسری ڈیلے نہ کرو، تاکہ میرا لاس ہو رہا ہے، میں نے اپنے پلاٹ کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے، گھر بنانا ہے یا سیل آؤٹ کرنا ہے یا میں نے کوئی پرپز پورا کرنا ہے، تاکہ وہ اس اننیسیسری ڈیلے سے وہ باز رہیں۔ اچھا میاں صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیں۔ بڑے پیارے، ہاں جی، بڑے پیارے بھائی میرے راشد احمد صاحب ہمارے سے موجود ہیں، اور میرے پیارے دوست احمد راجپوت صاحب ہیں ٹوبہ ٹیپی مال سے، علینا ٹوانا صاحب ہیں برطانیہ سے،
اور ویلکم جی آصف لینا وسیم صاحبہ. صاحب ہیں جی، بڑے بڑے بھائی ہیں، پیارے بھائی ہیں، ہاں ڈبرا میں ہوتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. ویری نائس. یہ آصف بشیر ہمارے ساتھ ہیں. یہاں تھینک یو. سردار صاحب ہیں جی، یہ پاکستان سوسائٹی فالکر کے چیئرمین ہیں، بڑے ویری بھائی ہیں نائس. ہمارے، بڑے پیار کرتے ہیں. ویلکم آپ جی. کے شہر ٹوبا سے ہیں یہ، ویلکم جی. آپ کے شہر سے ویلکم. ہیں، آپ کو جانتے نہیں ہیں یہ. ویلکم جی. ویلکم. میں بھی جانتا ہوں ان کو، یہ ہمارے سردار خاصا ہے صاحب ہمارا. جو ہیں جی، گڈ ورک لکھا جی انہوں نے. کامران کیانی صاحب ہیں. میں دوستوں کا بھی ویری شکر نائس. ادا کروں گا جو میرے ساتھ ہیں. اچھا میاں صاحب، آخری سوال کو پہلے میں نے کہا تھا آخری سوال، اب جاتے ہوئے ایک آخری سوال پھر میرے ذہن میں آ گیا. جی. اب یہ آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب کو پکڑنے کے لیے اسلام آباد کی پولیس پہنچ گئی ہے، اور لاہور پولیس بھی ریڈی ہے، پنجاب پولیس بھی ریڈی ہے، وہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاریاں ہیں. ملک میں کیا مذاق بنا رکھا ہے یار، ایک سابقہ پرائم منسٹر ہے، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور ابھی یہ جس طرح پکڑنے کے لیے ہیں اور جو کارکنان وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، ایسے حالات میں اگر وہاں پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے، مالٹون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن کی ملتوی کرنے کے لیے یہ بہت بڑا سن ہے، لوگوں کی جان لینا چاہتے ہیں. ان کو پتہ بھی، جس طرح بہت سارے لوگ جن کو یعنی کہ جتنے گواہ تھے مسلم نواز کے، ڈی جی تھے نیب کے، ان کو بھی سرور پرزن سے کیسے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، جتنے گواہ تھے مسعود چپراسی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب ان کو سلو پرزن دے کے مار دیں گے خان صاحب کو، ان کے تو لوگ کمپلین کرتے ہیں، سیدھے کہتے ہیں ہم ان کو دینے نہیں دیں گے. اور عدالتوں کو کیا ہو گیا، سیشن کورٹ کو کیا ہو گیا کہ وہ بار بار چھوٹی یہ جو وزارت داخلہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طریقے بنا کے ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جب وہ پیش ہو جائیں گے اس کے لیے بھی کیا ہے، پہلے بھی ہوتے رہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں ملک میں، اب کس طرح ملک جا رہا ہے؟ آپ تو جو لاہور میں بیٹھے ہوئے، آپ کو تو صحیح گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے. جی میاں صاحب. جی خالد صاحب، بیسیکلی تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں برداشت، تحمل، بردباری نہیں ہے. ہم اپنے مخالفین کو پولیٹیکلی وکٹامائز کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ایسا ٹرینڈ آج سے نہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب بھٹو کا دور تھا وہ اپنے مخالفینوں کو وکٹامائز کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، جیلوں میں ڈالتے تھے، پرچے کراتے تھے. اس کے بعد ضیاء کا دور آیا، انہوں کے اس دور میں بھی اپنے وہ ضیاء مخالفین کو وہ بڑا مارتے پیٹتے تھے، پرچے ہوتے رہے، اندر جاتے رہے. اس کے بعد نون لیگ کا دور آیا. یعنی جتنے بھی دور آئے ہیں نا، نون لیگ کا آیا، پیپلز پارٹی کا آیا، ہر دور کی یہ روایت رہی ہے کہ اپنے مخالفین کو وکٹمائز کرنا، ان کو ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرنا، ان کو اریسٹ کرنا، جیل بھیجنا اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنا. یہ ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے. چونکہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر تحمل، برداشت، بردباری ہرگز نہیں ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفینوں کے ساتھ بات سے بدتر سلوک کریں تاکہ اپنے اقدار کو لمبا کر سکیں. یہ ہے ٹرینڈ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے. جی اور پچھلے دنوں میں دسمبر میں ہائی کورٹ چھٹیاں تھیں تو میں امریکہ چلے گیا. وہ مہینہ دسمبر کا مجھے وہاں رہنا پڑا. تو میں فارغ ٹائم میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں عدالتی نظام کو دیکھوں، لائبریری میں جا کے اسٹڈی کروں، بکس پڑھوں، کو دیکھوں. تو میں ایک وہاں سین فرانسسکو کی لائبریری میں بیٹھا تھا. تو میں ایسے ورک گردانی کرتے کرتے میں نے میگزین ایک دیکھا، اکانومسٹ، بڑا اچھا میگزین ہے، پرومیننٹ ہے، اکانومسٹ اور جی دا نیوز، دو اچھے نیوز یہ اچھے میگزین ہیں. اس کے اندر ایک آرٹیکل تھا بڑا شاندار، وہ یہاں بڑا قابل ریفر ہے. اس میں لکھا تھا کہ پاکستان ہیز بین اسپائلڈ بائی دا ایلیٹس. جی تو اس نے بڑی لمبی لکھی تھی تفسیر. ان کا پاکستان کو غریب لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، جاہلوں نے سپائل نہیں کیا، بلکہ اس کو پڑھے لکھے لوگوں نے، ایجوکیٹڈ لوگوں نے اور رادر ایلیٹ لوگوں نے اس کو سپائل کیا ہے. اس میں جی بڑا حیران ہوا. اس نے 3-4 باتیں لکھی تھیں. ان کے نمبر 1 پاکستان کو سپائل کرنے میں شامل ہے ملٹری بیوروکریسی. نمبر 2 پاکستان کو سپائل کرنے میں شامل ہے جوڈیشل بیوروکریسی. نمبر 3 پہ پاکستان کو سپائل کرنے میں شامل ہے سول بیوروکریسی. اور 4 نمبر پہ کہا تھا پولیٹیکل بیوروکریسی. پولیٹیکل بیوروکریسی وہ ہے جو ان سروس پولیٹیشین ہے، جو ایم جی پی، ایم این اے، سینیٹر، صوبائی وزیر، قومی فیڈرل وزیر، یہ سارے لوگ ہیں، یہ طبقہ ہے جنہوں نے 4 طبقوں نے پاکستان کو سپائل کر دیا. جی پھر انہوں نے کہا تھا کہ آج نیا طبقہ ایک ڈیولپ اور ہو گیا جو قوم کو لوٹ رہا ہے، وہ پراپرٹی مافیا، جی پراپرٹی ڈیولپرز کے نام پہ جو کرتے ہیں. اس نے جی بڑا اچھا لکھا تھا آرٹیکل میں کہ 400 سے 500 بلین ڈالر سالانہ یہ پراپرٹی مافیا فراڈ کرتا ہے پراپرٹی اونر کے ساتھ. جی
से $500 बिलियन सालाना, जी ये रिपोर्ट थी उनकी। और ये उसने हवाला दिया था यूएन का, कि यूएन की किसी रिपोर्ट का हवाला था कि इतना, ये तीसरा चौथा पांचवा ग्रुप ये रल गया है प्रॉपर्टी माफिया, जो लोगों को ट्यूट करता है, लोगों को प्लाट देता है अपने लोगों को, क्योंकि ये प्लाट 10 लाख का किला खरीदते हैं जी और उसका वो जनाब 12 करोड़ का बेचते हैं। इस कदर जी जो प्रॉफिट की रेशो है वो दुनिया के किसी बिजनेस कारोबार में नहीं है, ना जी गोल्ड में है, ना डॉलर में है, ना किसी और किसी बिजनेस में इतनी इतनी प्रॉफिट है जितनी इसके अंदर है। अब ये भी एक बहुत बड़ा माफिया बन गया जो मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। एक प्रॉपर्टी डील रहता है, वो 20, 30, 40 करोड़, 50 करोड़ रुपया खर्च करना उसके लिए बड़ी मामूली सी बात है। जी बल्कि 2-4 अरब रुपया खर्च करना भी उसके लिए मामूली बात है, लेकिन 2-4 अरब में बहुत सारे MP MNA वो परचेज कर लेते हैं। यानी ये सिलसिला बढ़ गया है। और अब जो पांचवा तबका एक और साथ मिल गया है, छठवां तबका, वो हमारी बार एसोसिएशन है। माजरत के साथ हमारी बारें हमेशा अपोजिशन का रोल प्ले करती थी, जो गलत करता था उसको गलत कहती थी, जो सही करता उसको अप्रिशिएट करती थी। जी हमारे हम मुल्क में अगर कोई अपोजिशन प्रॉपर काम नहीं कर रही तो बेहतरीन अंदाज में ये लोग काम करते थे। बार एसोसिएशन है वो गवर्नमेंट की अपोजिशन का रोल प्ले करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे, गवर्नमेंट के मामलात को, गलत मामलात को रोकते थे। जी अब हमारे यहाँ गलत बदकिस्मती से ये लोग भी सियासतदानों का हिस्सा बन गए हैं। कुछ जी PTI के साथ हैं, कोई नून लीग के साथ हैं, कोई पीपल पार्टी के साथ हैं, अपने मफाद के लिए ये भी साथ शामिल हो गए हैं। इनका जी भी जो इंडिपेंडेंट रोल था एज ए अपोजिशन वो खत्म हो चुका है। हो यानी चुका ये है। अदारे बुरी तरह पैरालाइज हो चुके हैं, कोई अदारा काम करने को तैयार नहीं है, और जो बंदा ताकत में आता है वो अदारे को इस्तेमाल करता है। अब जिसकी गवर्नमेंट आती है, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो FIA को बुलाता है, उनके खिलाफ FIA इलाज करा देता है। जिसकी गवर्नमेंट आती है वो एंटी करप्शन को बुलाता है, उसके खिलाफ FIA इलाज कर देते हैं। जिसकी जी गवर्नमेंट आती है वो नैब को कॉल करता है इसके खिलाफ कार्रवाई करो। अब देखो पिछले दिनों में ये आफ्ताब सुल्तान साहब थे चेयरमैन नैब, जी अपराइट आदमी है, फैसलाबाद से हैं, वो आपके टोबे से भी उसकी रिश्तेदारियां अजीजदारियां हैं, जी इंतहाई अपराइट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। उसको जी कहा गया कुछ काम करने के लिए, जो उसने समझा कि ला के मजाक दुरुस्त नहीं है, उसने जी सॉरी मैं नहीं करूंगा। उसने जी पोस्ट रिजाइन कर दिया है, अपनी पोस्ट छोड़ दी है, लेकिन जी गलत काम नहीं किया है। ये है अदारों का स्टेटस होता है, ये है, ये वो लोग, उन लोगों का स्टेटस है जो अपराइट हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो फेयर हैं, जो जी मुल्क की सियासी पार्टियों को विक्टिमाइज नहीं करना चाहते। लेकिन जी हमारे यहाँ छोटी सी पोस्ट पे बैठा है कोई ASI है, उससे 10 पर्चे करा लो। इससे छोटी सी पोस्ट से बैठा है SHO है, उसको 20 पर्चे करा लो, ये डोंट बादर। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो आला लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिनकी हमारे यहाँ बड़ी कमी है, वो जी साफ्ता सुल्तान जैसे लोग जो हैं वो ओहदा छोड़ देते हैं, लेकिन किसी को विक्टिमाइज नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी का न्याय पर्चे नहीं करते। अदारों के कहने पे, सियासतदानों के कहने पे, बड़े लोगों के कहने पे लोगों को इस तरह नहीं करते। अब देखें वही यूं ही आफ्ताब सुल्तान ने रिजाइन किया है, वो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन नैब छोड़ के चले गया। अगले दिन ही नोटिस जारी हो गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साबका प्राइम मिनिस्टर को और उसकी फैमिली को क्या हो, आगे हिसाब किताब दो अपना आगे। क्योंकि कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अपराइटनेस नहीं है अदारों के अंदर, ना एंटी करप्शन के अंदर, ना FIA के नंबर अंदर, ना पुलिस के अंदर, ना ही नैब के अंदर। ये सिर्फ सियासतदानों के कहने पे चलते हैं, ये टूल है उनके हाथ में, और टूल जी इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को विक्टिमाइज करते हैं और मुल्क में अनरेस्ट पैदा करते हैं, मुल्क में फसाद पैदा करते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर इस कदर अनरेस्ट है, इस कदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिससे मुल्क बहुत पीछे चले गया है, मुल्क के फाइनेंशियल हालात बहुत पीछे चले गए हैं, जिसे विक्टिमाइजेशन की वजह से है। आए दिन बस एक ही कोशिश होती है कि हम अपने मुखालिफिन को किस तरह विक्टिमाइज करना है, इनको किस तरह जेलों में भेजना है, किस तरह तंग करना है। ये हरकतें जब तक हमारे अंदर सही नहीं होती तब तक ये मामला चल नहीं सकते। अदारे भी सारे जो हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली स्ट्रांगली काम नहीं करते, बल्कि वो भी इनकी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, इनके साथ चलते हैं। इसलिए मुल्क का माशी हालात और सियासी हालात और पॉलिटिकल हालात और सोशल हालात इंतहाई बुरे हैं। अल्लाह ताला इनको अदारों को हदायत दे, सियासतदानों को हदायत दे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ की बजाय मुल्क की तरक्की और कामयाबी की तरफ, मुल्क की तरक्की और बेहतरी की तरफ तवज्जो दें। लेकिन ऐसा नजर कम आ रहा है। जमीन साहब, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आज जिस तरह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम ले लेकर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और उसमें उनको मुलायम किया जा रहा है
اور اس قسم کے جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے تہذیب امیز اور تذلیل امیز باتیں کی جا رہی ہیں، اور تمام بارز بڑی خاموشی سے سن رہی ہیں، اور تمام جو ہے ایسوسیشن ہیں بارز کی وہ بھی خاموش ہیں، عدالتیں بھی خاموش ہیں. اور اس سے پہلے بھی مسلم نواز کی طرف سے کافی سپریم کورٹ کا حملہ بھی کیا گیا، جسٹس عبدل کی ان کو فون بھی کرتے رہے. اب اس بار بھی ایسی سچویشن میں یہ بارز کی خاموشی بھی بڑی افسوسناک ہے. اور یہ کیا ہمارا جو ملک کا ایک عدلیہ اور کی وجہ سے جو ہمارا ملک اتنا بچا ہوا تھا، لوگ جو تکلیف میں تھے ان کو انصاف ملتا تھا، اب ان کو بھی کیا اس برے حالات کا سامنا ہے. اپنے ہی دوست جو ہے وکلا ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو کس طرح یہ عدلیہ سروائیو کرے گی؟ ایک عرصہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پہلے باروں کا رول ہوتا تھا انڈیپینڈنس. ہماری بار ایسوسیشن انڈیپینڈنٹ رول پلے کرتی تھی، اور موسٹلی یہ اپوزیشن کا رول پلے کرتی تھی، انڈیپینڈنٹ اور فیئر ہوتی تھی، یہ کسی بھی اہل اقتدار کے زیر اثر کام نہیں کرتی تھی. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ آ گیا کہ ہماری بار، پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، یہ بٹ گئی دو حصوں میں. ایک حصہ وہ اہل اقتدار کے ساتھ ہوتا ہے جو جس کی اب گورنمنٹ ہے، ایک حصہ جو پچھلا رجیم تھا اس کے ساتھ تھی. وہ اپنی پارٹی کی فیور کرتی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی اور اسٹرانگلی اپنے ویو کو نہیں اسٹیبلش کرتی. اسی وجہ سے یہ پرابلم آ گیا ہے کہ جو ہمارے ہاں گروپس ہیں، دو گروپ ہمارے ہاں بن چکے ہیں، ایک موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ایک پریویس گورنمنٹ کے ساتھ ہے. جو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ گورنمنٹ کی تمام حرکات و اسکرات کو جسٹیفائی کرتا ہے. جو پریویس گروپ کے ساتھ ہے وہ پریویس گروپ کے ساتھ اس کی تمام لائلٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں. اس طرح وہ دونوں اپنے پولیٹیکل سیگمنٹ کی فیور کرتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ اسٹرانگلی بات نہیں کرتے، نہ ہی وہ عدلیہ کی بات کرتے ہیں. یہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اختیار نہیں ہے تو وہ ٹی وی بیٹھ کے عدلیہ کی تذلیل کرے، عدلیہ کو فل آؤٹ کرے، عدلیہ کے بارے میں تبصرے کرے. ہاں، عدلیہ کے بارے میں کسی فیصلے کے بارے میں یہ تبصرہ کرنے کا اختیار صرف وکیل کو ہوتا ہے جو کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ لوور کورٹ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، نیچے والی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے، کسی ادارے کا فیصلہ درست نہیں ہے. اس کو فیصلے پہ کمنٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. کسی سیاسی لیڈر کو فیصلوں پہ کمنٹ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اور ججوں کی ذات پہ، ان کی فیملی پہ، ان پہ گھروں پہ اٹیک کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو موجودہ رجیم ہے اس کی ایک لیڈر ہے، خاتون لیڈر ہے، وہ جگہ جگہ جا کے اس کے خلاف باتیں کرتی ہے، عدلیہ کے خلاف، ججوں کے خلاف. یہ بہت بری بات ہے، ان کا یہ اختیار نہیں ہے. عدلیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملوں پہ سٹیپ لیں، ان کو نوٹس دیں، ان کو 2-4 سیاستدانوں کو سزا دیں تاکہ آئندہ ان کے منہ بند ہو سکیں اور عدلیہ کی شان میں گستاخی نہ کر سکیں، عدلیہ کی تذلیل نہ کر سکیں، عدلیہ کے فیصلوں کو فلاؤٹ نہ کر سکیں، عدلیہ کی جو گروہ بندی کو ہوا نہ دے سکیں. لیکن ہمارے ہاں عدلیہ بھی خاموش ہے. عدلیہ کا جو یہی پرابلم ہے کہ بڑے کے لیے ان کا اور ویو ہوتا ہے، چھوٹے کے لیے اور ویو ہوتا ہے. چھوٹا بندہ کو بات کرے تو اس کو نوٹس دے دیتے ہیں، بڑا بندہ کرے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جس طرح یہ وہی بات نہیں ہے کہ جب کوئی بڑا بندہ جرم کرے تو اس کو معاف کر دو، چھوٹا بندہ جرم کرے تو سزا دے دو. تو تب یہ معاملے صحیح نہیں ہوں گے جب تک آپ ایک یونیفارم پالیسی نہیں بنائیں گے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں، کہ جس نے غلط کیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کو سزا دیں، تو جو لوگ اپنی لمٹ میں رہیں گے باز آ جائیں گے. لیکن یہ حرکات و سکنات اچھی نہیں ہیں. یہ سیاستدانوں کا روٹین بن گیا ہے کہ جو جج کے فیصلہ ان کی فیور کا آ جائے وہ کہتے ہیں بہت اچھا فیصلہ ہے، جو ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو اس کی ججوں کی فیملی کو، خاندانوں کو کی ذلیل کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، فلاؤٹ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، اور یہ کام عدلیہ کو کرنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دیں تاکہ وہ ایسی جرت مت کریں. میں تھینک یو لورین شیفرڈ صاحبہ، تھینکس ویری مچ فار واچنگ. تنویر سرور صاحب میرے پیارے بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامران کیانی صاحب، اجاز اطلاع صاحب، آصف بشیر بھائی، علینا ٹوانا صاحبہ، احمد راجپور صاحب، ویلکم جی، اور راشد ارشاد بھائی، اور تمام دوستوں کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ پروگرام موجود رہے. یہ پروگرام کا مقصد یہ کہ وہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. پاکستان اپنا ملک ہے، مگر اس کے لیے جو حکومت پاکستان ہے، جس کی بھی گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے
اس کو سیکیور کرنے کے لیے اہم اقدامات کریں. انشاءاللہ دوبارہ سنڈے پھر ملاقات ہوگی، اور کس دوست کے کوئی لیگل ایشوز ہیں اور مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اس والے سے معروف لائر میاں محمد رسم صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان عمر موجود ہوتے ہیں آپ کے سوالوں کی جواب دینے کے لیے. میاں صاحب بہت شکریہ. تھینک یو سر. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پھر ملاقات ہوگی. اللہ کی بھی ہیپی، خوش رہو.